बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 21 सितंबर इमरान खान की कॉल पर हुकूमत ने हर तरफ रुकावट खड़ी करके जलसे को पहले ही कामयाब कर दिया। मुशर्रफ दौर में भी वो सख्तियां नहीं हुई, ज़ियाउल हक दौर में, जो अब जमहूरियत में रुकावट डाली जा रही है। चंद बेज़मीर अफसरान, चंद मफाद परस्त सियासतदान जमहूरियत के नाम पर आए और जमहूरियत को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान ने जेल से कहा था कि लाहौर में 21 सितंबर को जलसा होगा। मैं नाज़रीन 76 साल तारीख पे आपके सामने रख देता हूँ। फैसला आपने करना, ये फैसला मैंने नहीं करना। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। आज तक कोई एक ऐसा सियासी जलसा हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, या कोई जिसे काना सब्जी मंडी में इजाज़त दी। ये कितने बदनसीब है। मैं नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आप काबिल एहतराम हैं। आप तहरीके इस्तिकलाल में थे पहले, मुस्लिम लीग नून में नहीं थे, पहले याद रख लें। आपने ज़ियाउल हक का रेफरेंडम किया, आप 81 में वजीर बने सूबाई। एक बताया आपने मरकजी जलसा काना किया, सिर्फ पीटीआई के साथ ये जुल्म क्यों? जमात इस्लामी ने रेड जोन में जाके किया, करना चाहिए, महंगाई के खिलाफ था, हाफिज़ इमरो अच्छे हैं। तरीके लब्बैक ने किया, आपने किया। आप कभी उसको कहते हो इमरान खान, आप खुद तो मीनारे पाकिस्तान में जलसा क्या जलसी नहीं कर सकते, 10 बंदे नहीं आएंगे। 10 बंदे से मुराद के जलसा आप नहीं भर सकेंगे। अब वो जेल में बंद है, उसके बाद कोई ऐसा कायद पाकिस्तान में लीडर बताए जो जेल में बंद हो और उसके पीछे इतना बड़ा जलसा हो। कभी आप उसको कहते हैं जलो चले जाओ ताकि नहर पे ब्लॉक कर दो। अब खादी में दे दिया, पूरे पाकिस्तान में कंटेनर लगा दिए। जलसे गाह को आपने पाकिस्तान को, लाहौर को नो गो एरिया बना दिया। ये आपकी शराफत है। ये हुकूमत ने ख़त्म नहीं होना, इन अफसरान ने जवाब नहीं देना, कल को होना है ख़त्म। तो क्या जवाब दोगे कि तुम जमहूरियत को ख़त्म करने आए हो? शहबाज शरीफ साहब, आप अच्छे रवायात छोड़ें। मरीम नवाज साहब, आपकी सियासी कैरियर का पहला इलेक्शन था जो फार्म 45 के मुताबिक आप हार गई, फिर भी आप 47 में जीत के वज़ीर आला बन गई। तो अपने एडवाइज़र बदलें, वो आपको सियासत से नहीं आमरीत की तरफ ले जा रहे हैं, और ये मफाद परस्त आपको छोड़ जाएंगे, जैसे इमरान खान को उस्मान बुज़दार छोड़ के भाग गया। और मरीम साहिबा जो आपको ये गलत फैसले कर रहे हैं कि लोगों की बेटियाँ बहनें पुलिस उठाए, सनम जवेद का बाप उठा लिया, ये आप अपना सियासी नुकसान कर रही है, सियासी कद छोटा कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश होगी, इख्तलाफ राय करके भी एक दूसरे को बर्दाश्त करें। हाँ, पीटीआई के लिए भी यही गुजारिश है, इमरान खान साहब के लिए, वो सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त करें, सियासी इख्तलाफ करें। नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग, पीटीआई एमक्यू सारे करें, लेकिन उनके जमहूरी हक पे डाके ना डालें, जमहूरियत को बदनाम ना करें। इसी में आपका फ़ायदा है, नहीं तो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में याद रखें, मुस्लिम लीग नून काफ बनने जा रही है आपकी इन्हीं नजायज़ हरकतों से। नाज़रीन, बानी पीटीआई आप सब जानते हैं ने लाहौर में बड़ा जलसा करना जा रही थी, मीनारे पाकिस्तान से उसकी इजाज़त नहीं मिली। लाहौर का ये जलसा सियासी तौर पर पीटीआई के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, क्योंकि अभी जलसे का मीनारे इजाज़त नहीं दी गई, और पाकिस्तान की तारीख में किसी बड़ी जमात को पहली दफ़ा 76 सालों में दुकानें दिया। वरना जलसा करते थे पहले मोची गेट, नासर बाग, माल रोड या मीनारे पाकिस्तान, वो भी इमरान खान को क्रेडिट है कि इमरान नवाज शरीफ ने किया, लेकिन उसमें पैसा अरबों रुपये लगाया। खैर, लाहौर का ये जलसा पीटीआई के लिए मुफीद साबित है होगा। कारकुनों को मज़ीद मुस्तरक कर दिया गया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले छापे कंटेनर खड़े करने से कारकुनों और रहनुमाओं का जोशो जज्बा कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है।
آپ جتنا کسی چیز کو دباؤ کے پیچھے کریں گے اور وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہوگا، اس کا ریئیکشن زیادہ آئے گا. اور پی ٹی آئی ڈے بائی ڈے نون لیگ کی اسی جابرانہ سوچ کی وجہ سے آج عمران خان کلین سویپ کر سکتا ہے الیکشن، اگر شفاف ہو. موجودہ الیکشن کمیشن نہ ہو، چیف جسٹس محترم فائز اعظم ریٹائرڈ ہو چکے ہوں، غیر آئین کے نام پر آئینی عدالت نہ بنائی جائے، تو عمران خان بانی پی ٹی اے اور اس کے حمایت یافتہ کلین سویپ کر سکتے ہیں. تمام غیر جنگ سروے یہ کہہ رہے ہیں، میری رائے نہیں ہے. بظاہر پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جلسے کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اگر آپ حقیقت کی آنکھوں سے دیکھیں تو پورے لاہور میں کنٹینر ہی کنٹینر کھڑے ہیں. رکاوٹ نہیں تو میرے محترم کنٹینر ہر طرف کیوں کھڑے کیے گئے؟ اپنے گھر سے نکل کے دوسرے کسی عزیز کے گھر میں جانا مشکل ہو گیا. جلسہ کا جانے میں ہر اس روڈ میں جو جلسہ کا پہنچا سکتی ہے اس کو آپ نے رکاوٹیں ڈالی ہیں. لیکن خیر کول و فیل کا تضاد عوام کو تباہ کرتا ہے اور حکمرانوں کو بھی. کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے موٹر وے اور جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ سڑک کے کنارے سینکڑوں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لیکن میڈیا، نیشنل میڈیا سے بھی آج مجھے شکایت ہے. آپ نے اتنا مفلوج کر دیا، اتنا بے ضمیرہ کر دیا صحافت کو کہ آپ فیکٹس دکھا ہی نہیں. 90% غلط بیانی، ہاں آپ پر دباؤ ہے، یہ اس میں سچ ہے. میں بھی شاید کسی ٹی وی میں ہوتا تو دباؤ کا ہی شکار ہوتا. لیکن یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. اتنے کنٹینر کو جیب میں آتا ہے، ساری فوٹیج دکھاؤ کہاں کہاں کھڑے ہیں. لیکن خیر کنٹینرستان میں آج جلسہ ہو رہا ہے. اسلام آباد سے لاہور آنے والے موٹر وے کو ٹول پلازا سے وقفے سے بند کر دیا گیا. ایک کنٹینر اٹھاؤ گے، 2 اٹھاؤ گے، 3 اٹھاؤ گے، کتنے کنٹینر ہٹاؤ گے؟ یہ کنٹینر گردی، پہلے پولیس گردی تھی پاکستان میں، اب کنٹینر گردی ہے. موٹر ٹول پلازا وقفے سے بند کر دی، جبکہ گاڑیوں کو متبادل راستہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور راستہ جو 10 منٹ کا ہے وہ 10 گھنٹوں پہ محیط ہو جاتا ہے. اور وہاں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اور ہو تو کچھ دیر کے لیے کھول دیا جاتا ہے، لیکن پھر کہ صرف عوام کا سمندر وہاں نہ پہنچے. لیکن سمندر تو ہو رہا ہے. جلسہ تو جگہ جگہ ہوگا، بلکہ کروا دیا ہے. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بھی جی ٹی روڈ کے راستے سے لاہور کے لیے آنا پڑا. جی ٹی روڈ آپ کو پتہ ہے وہاں کتنا رش ہوتا ہے، عام روٹین میں نہیں آیا جاتا. اور ٹائم ایسے فریم دیا کہ جیسے کوئی میٹرک کا امتحان ہے کہ 8 سے 11، 3 سے 6. وہ خدا کا واسطہ ہے کوئی ایک جلسے کی تفصیل بتا دیں ناظرین آپ، یا کوئی بندہ جو کہا ہو پی ٹی اے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کہ 5 بجے شروع ہوگا اور 8 بجے ختم ہوگا، اور وہ شروع بھی 5 بجے ہو اور 8-9 بجے ختم ہو. ایک جلسے کی مثال بھیجیں، پھر میں اس کا جواب دوں گا. بڑے جلسے یہ جو کنونشن گلی محلوں میں کرتے ہیں وہ بیٹر نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور کو جلسے میں شرکت سے روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ معافی مانگے. فائز عیسیٰ صاحب نے جو صحافیوں کے بارے میں نامناسب لفظ کہے ہیں اس میں تو صحافی کمیٹی سو رہی ہے. علی امین گنڈا پور نے غلط کہے، نہیں کہنے چاہیے. لیکن فائز عیسیٰ صاحب آپ چیف جسٹس ہیں، کچھ صحافی جہاد سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کو، چاہے وہ ٹیکس چوری سے ہے، رشوت سے ہے یا فراڈ سے ہے، اور جھوٹنے بولنے والوں پہ اللہ لعنت ڈالے، اللہ لعنت ڈالے، اللہ لعنت ڈالے. وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہے. فائز عیسیٰ صاحب ہر بندہ قلم فروش نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. اپنے سارے صحافیوں کو کہہ دیے کہ پیسے دو جو مرضی کرا دو. لوگوں نے لاکھوں کی نوکریاں چھوڑ دی ہیں، زندگی کو موت کے سامنے کیا. موت کو کئی دفعہ کچھ صحافیوں نے آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے، لیکن رب العزت نے بچایا ہے. تو لہذا اگر عدلیہ میں اچھے لوگ ہیں تو صحافت میں بھی اچھے ہوں گے، سیاست میں بھی اچھے ہوں گے، ہر پروفیشن میں اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں. بہرحال آپ طاقتور ہیں، ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو سپریم کورٹ کا احترام کیا تھا، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. علی امین گنڈا پور کو شرکت سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پہلے وہ اسلام آباد جلسے میں کی گئی تقریر پر معافی مانگے اور اس کے بعد انہیں لاہور میں تقریر کرنے کی اجازت دے دی. تم مامے لگتے ہو علی امین گنڈا پور کو روکنے والے؟ کیا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. مریم نواز نے جو
اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف گجرانوالہ اور پی ڈی ایم کے دوران کی تھی، وہ سب تقریریں دکھائیں، وہ ٹی وی جو بڑا بہادر ہے، وہ جو صحافی بہت بہادر ہے، اسے کو اپنے شو میں اس چلائیں، وہ نعرے سنائیں جس میں میرے اداروں کو بدنام کیا گیا تھا۔ مت اتنی کھائی کھودو کہ یہ خدا نہ خواستہ آپ بھی گرو، کیونکہ آپ بھی مسلم لیگ نون والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ لاہور میں تقریر کی اجازت تب دیں گے۔ خیر، یہ آج اسلام آباد کی عدالت نے علی مین گنڈا پور کی دراز ضمانت خارج کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پکڑنے جا رہے ہیں۔ یہی کام نواز شریف بے نظیر کے خلاف کرتے تھے وہ جب وزیر اعظم پاکستان تھی۔ اب علی امین گنڈا پور کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ان تمام دباؤ اور رکاوٹوں کے باوجود علی امین گنڈا پور ایک بہت بڑے قافلے کے ہمراہ ساتھ لاہور آ رہے ہیں۔ تو میرا خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بغیر کسی ایک قطرہ خون اور بغیر کسی لاٹھی چارج شیلنگ کے جلسہ پرامن ٹائم پر ختم ہو، اس میں تقریریں یقیناً اختلاف کیا جائے لیکن کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ نہ ہو۔ لاہور میں ہونے والا جلسہ آئندہ سیاسی حالات کا بھی تعین کرے گا۔ ابھی تک تو جلسے کی کامیابی کی امیدیں ہر طرف سے آ رہی ہیں کہ لوگ جوگ در جوڑ ہر رکاوٹ مشکل اور زندگی کو مشکل میں ڈال کے جا رہے ہیں، تعین کرے گا۔ حکومت میں آئینی ترمیم کی ہر صورت منظوری کے لیے بہت پریشر ہے اور اس پر اسد طور، متی اللہ جان، حسنات ملک صاحب اور دیگر صحافیوں کے بیانات سنیں جو آئینی ترمیم کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ وہ کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، خصوصاً حسنات ملک بڑے سوبر ہیں، ایک بشیر صاحب ہے ایکسپریس میں، بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے، ان کی باتیں سنیں، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ کون کس طرح گر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے اگر حکومت نے آئینی ترمیم کرنے میں ناکام رہی تو پھر حکومت مزید چند مہینوں کی مہمان ثابت ہوگی، شاید چند ہفتوں کی بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا نہیں ہوگی۔ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک آرڈیننس کے ذریعے نہایت قابل، محنتی، آنیسٹ اور عدلیہ کے کام سمجھنے والے جنہوں نے منصور علی شاہ کے بعد چیف جسٹس بننا چاہے، تیسرے سینئر موسٹ جسٹس ایک آرڈیننس کے جسٹس منیب اختر کو ججز کمیٹی سے ہٹا کر سینیئرٹی میں تیسرے نمبر کو ہٹا کے 5ویں نمبر پر جسٹس امین الدین خان کو جج کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا ہے، جس پر وکلاء نے سخت احتجاج کیا ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی طریقہ ہے۔ اس سے عدلیہ کو دباؤ میں، پریشر میں لا کے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جسٹس منیب اختر ایک اچھے جج صاحبان میں شامل ہوتے ہیں، قابل اور عوام آئین کے ساتھ چلنے والے۔ کارکن بنا دیا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو عمر عطا بندیال کے دور میں بینچ کی تشکیل کے تانے دیتے تھے؟ آج انہیں بتائیں، تیسرے نمبر منیب اختر کو چھوڑ کے جسٹس امین الدین خان، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، قابل احترام ہے، انہیں بنا دیا۔ آخر کیوں؟ اب تو دندن پہ گئی ہے، تانوں ٹوٹ پینے ہو کہ اب نہیں بول رہے کہ جی بینچ کی تشکیل من پسند کر دی گئی ہے۔ دوران کچھ لوگ عمر عطا بندیال کے دور میں بینچ فکسنگ کے تانے دیتے تھے، اور کہاں آپ کے آرڈیننس کے ذریعے میچ فکسنگ کی راہ ہموار نہیں کی گئی تھی؟ اس آرڈیننس کو تو سپریم کورٹ بار، جو خود نون لیگ کی حمایت یافتہ ہے، ایسوسی ایشن نے بھی مذمت کر رہی ہے۔ شوکت جاوید جس میں بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن خدا کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر آپ کو رول ادا کرنا ہے ملک میں آئین اور قانون کے لیے۔ آپ کی بہت اچھی شوق، لیکن خدا کے لیے سیاسی گروپ اپنے ہوتے ہیں، الیکشن لڑیں، لیکن جہاں ان کی حکمرانی عدلیہ کی آزادی ہے، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈیننس کی سپریم کورٹ بار کے نے بھی مذمت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس فائد عیسیٰ خود ایک کیس میں ریمارکس دے چکے ہیں، خود چیف جسٹس فائد ایک کیس میں ریمارکس دے چکے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس صرف ہنگامی حالت میں جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسے کہا ہنگامی حالات تھے، تو اب تو آرڈیننس پہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کام نہیں کیا کہ کوئی آرڈیننس آپ کو فیور دیتا کیا؟ میں سوال آپ کے سامنے کیا تھا، جن میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ نکالنا ضروری تھا، اس لیے آرڈیننس لائے۔ آرڈیننس کا ٹائم بھی غلط، بندہ بھی غلط۔ کل آرڈیننس آتے ہی
ججز کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا لیکن سینئر جج منصور علی شاہ اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ افسوس کہ اس گھر کو آگ لگی، گھر ہی کے چراغ سے۔ اس نئی ججز کمیٹی کے ذریعے دراصل 63A کی تشریح نظر ثانی کیس کو مقرر کیا جائے گا تاکہ ووٹ بیچنے والوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کے گنا جائے اور منڈی لگے، ختم کر کے نئی ترمیم لائی جائے۔ اب تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ووٹ پیپلز پارٹی نون لیگ یا پی ٹی سے آئے، اس کو 40 کروڑ روپیہ دیں، وہ آئین کی وائلیشن کرے، اس کا ووٹ گنجے، جعلی ترمیم لے آئیں اور پھر اس کو پیسے دے کے جتائیں۔ اسمبلیاں ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتی ہیں، آئین شکنی کے لیے یہ اسمبلی پہلی ہے جو آئین شکنی کے لیے قانون سازی کر رہی ہے، اور وکلا برادری اس سلسلے میں ان کا رول کلیدی ہے، انہیں آگے بڑھنا ہوگا جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔